अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके न्यूज़ के खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नासिर रफ़ीक चौधरी और मैं हूं अरूसा अमजद। नाजरीन, जेके न्यूज़ के इस खसूसी प्रोग्राम में हम मौजूद हैं उस शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका शुमार उन शख्सियात में होता है जो हमारा तारुफ बनती हैं। ये ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। बिल्कुल ठीक कहा रूसा ने, और इन्हीं शख्सियत की वजह से हम अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। वैसे तो इनको ढेरों इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन जेके न्यूज़ आज एक खसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ख्र आज़ाद कश्मीर जनाब SSP राजा इरफान सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं जेके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने रमज़ान में टाइम निकाला और आपस में बातचीत करने का मौका फराहम किया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है, होम डिस्ट्रिक्ट, वो बिम्बर है। बिम्बर का एक गांव पंजेड़ी है जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई थी। और जो बचपन गुजरा है वो रहीम यार खान में गुजरा। वहाँ पे मेरे फादर की सर्विस थी, वहीं पे मैंने एजुकेशन हासिल की और ग्रेजुएशन करके उसके बाद फिर पुलिस ज्वाइन की। सर, आपके वालिद साहब बहुत अर्ली एज में आपकी इस जहान फ़ानी से रुखसत कर गए, तो उसके बाद आपकी परवरिश किसने की और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आईं? जी हाँ, मेरे फादर की डेथ अर्ली एज में हो गई थी। मैं उस वक्त कोई हार्डली 8-9 साल का था। तो ज़ाहिर है फादर एक सहारा होता है, बिल्कुल। तो बाप की डेथ हो जाए वो भी बचपन में, तो लाइफ बड़ी टफ और मुश्किल हो जाती है। तो दूसरी तरफ दादा जो थे वो ज़िंदा थे और उनका एक सहारा था, तो उन्होंने हमारी परवरिश की। राय साहब, आपने सर्विस कब ज्वाइन की और तैनाती कहाँ कहाँ रही आपकी? मैंने बहैसियत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस ज्वाइन की और 1990 में मैं मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आया। उसके बाद जो सर्विस है वो मैंने आज़ाद कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नीलम डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, सदनौती डिस्ट्रिक्ट, कोटली डिस्ट्रिक्ट, बिम्बर डिस्ट्रिक्ट और फिर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब में मैंने सर्विस की है। ज़्यादा सर्विस चूँकि मीरपुर में गुजरी है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 8 साल सर्विस होगी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में गुजरी। ज़्यादातर ये भी सुनने आता है कि आपकी ज़्यादा सर्विस मीरपुर में, आप मीरपुर से बाहर नहीं गए थे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपने दूसरे इलाकों में भी सर्विस की है। जी हाँ, मैं एज SSP पहली दफ़ा पोस्टिंग हुई है मेरी इंडिपेंडेंट किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो मीरपुर में हुई है। इससे पहले जो रैंक्स थे, DSP के तौर पे मैं मुजफ्फराबाद रहा, डोडियाल में रहा, बिम्बर में रहा, और उससे पहले इंस्पेक्टर जो था वो मैं बिम्बर रहा, कोटली रहा, सदनौती में रहा, मुजफ्फराबाद 2-3 दफ़ा रहा। तो उससे नीचे बहैसियत सब इंस्पेक्टर भी मैं तकरीबन 3 साल मुजफ्फराबाद रहा और 2 साल कोटली में रहा, बिम्बर रहा। तो इस तरह जो है आज़ाद कश्मीर के 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट में मैंने सर्विस की है। तो राय साहब, स्टार्ट भी आपकी सर्विस के आगाज़ में ये एक केस हुआ था इस्लामगढ़ का, तारका डाकू केस, उसके बारे में कोई तफसील बताएंगे क्या था वो केस? जी हाँ, वो हमारा इनकाउंटर हुआ था सितंबर 1991 में। तो तारका डाकू जो था वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल्स का गैंग था, तारका उसका हेड था। तो उनके खिलाफ बेशुमार केसेस थे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मर्डर के थे, किडनैपिंग के थे और किडनैपिंग फॉर रैंसम, डकैतीज़, मतलब हर तरह के वो क्राइम करते थे और गन पॉइंट पे करते थे। तो उस वक्त हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, जो उस वक्त यहाँ पे SSP थे, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा था उसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। तो हमारा 14 घंटे का वो ऑपरेशन था क्रिमिनल्स के साथ। तो उस दौरान जो है वो मेरे साथ 10 लोग जो हैं पुलिस वाले वो इंजर्ड हुए थे हैंड ग्रेनेड के पीसेस लगने से। तो 14 घंटे बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो वो इनकाउंटर में वो जो डाकू थे, तारका डाकू ग्रुप, वो फिर हलाक हो गया था। उस वक्त आप एज ए सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर? मैं उस वक्त सर्विस के इनिशियल स्टेज पे था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। और उसी केस में फिर मुझे जो उस वक्त IG थे उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी थी, सब इंस्पेक्टर बना था। उसके अलावा सर एक केस था बेली बिठार का, वो सुना है वो एक अलग से रियासत बना रखी थी उन्होंने। जी हाँ, बेली बिठार जो है ये डडियाल जो सब डिवीज़न है वहाँ पे एक गांव है जो गुजर खान का एरिया उसके साथ लगता है, और एक तरफ मंगला डैम है। तो वहाँ पे एक क्रिमिनल्स का गैंग था जो 1952 से क्राइम करता चला आ रहा था। तकरीबन 16 लोग मर्डर कर चुके थे। वो 16 लोगों का मर्डर जो रिपोर्टेड थे, अनरिपोर्टेड भी होंगे यकीनन। इसके अलावा मतलब किडनैपिंग का करते थे, ड्रग्स का करते थे
اور جو چونکہ ڈڈیال کے لوگ میجارٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، بالکل تو جب وہاں سے شریف لوگ آتے تھے تو یہ انہیں پھر ہراساں کرتے تھے اور ان سے بھتہ وصول کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے. تو اس طرح کا ایک لمبی سیریز تھی ان کے خلاف کرائم کی. تو ان کے خلاف ہم نے فرسٹ ٹائم میں اس وقت ڈی ایس پی ڈڈیال تھا 2007 میں، تو ہم نے ان کے خلاف آپریشن کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ سکسیزفل آپریشن تھا اور اس میں سارا گینگ ہم نے پکڑ لیا تھا. ابھی ریسنٹلی انہیں کورٹ نے سینٹنس دی ہے، جو ان کا ہیڈ تھا اس کو ڈیتھ سینٹنس ملی ہے، جو باقی گروپ تھا ان کو 25 سال قید ہوئی ہے. اس سے پہلے کبھی ان پہ کوئی کیس یا کوئی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی؟ جی نہیں، کبھی ان کے خلاف کوئی پراپر آپریشن نہیں کیا گیا تھا، فرسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا. سر ڈاکٹر پیرزادہ کی زوجہ کا گمنام قتل کیسے ٹریس کیا گیا؟ ڈاکٹر پیرزادہ کی مسز جو مرحومہ ہیں، ان کا مرڈر ہوا تھا 2013 مارچ 2013 میں. جو ان کا گھر کا سرونٹ تھا، جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھا، اسی نے ان کا مرڈر کیا اور پیسوں کی خاطر اور جو جیولری آئٹمز ہے اس کے لیے. یہ جو تھا ملازم، اس کو 2-3 سال پہلے بھی ہم نے ایک چوری کے کیس میں انویسٹیگیٹ کیا تھا، لیکن اس وقت فیملی جو ہے وہ نہیں مانی تھی، کہتی کہ نہیں یہ نہیں انوالو، جبکہ پولیس کا یہ تھا کہ یہ بندہ انوالو ہے. تو اس لیے ان کا اعتماد تھا اس سے بہت زیادہ، اور اسی کا اس نے فائدہ اٹھایا اور گھر کی مالکن کو اس نے مرڈر کیا. ابھی ریسنٹلی اس کیس میں بھی اس کو 25 سال سزا ہوئی ہے. یہ چوری بھی اس نے پہلے انہی کے گھر میں کی تھی؟ جی ہاں، وہ کافی عرصے سے چوریاں کر رہا تھا اور مرڈر سے کوئی 2 سال پہلے بھی چوری ہوئی تھی، جیولری آئٹم چوری ہوئے تھے، جس میں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن مرحومہ نے کہا تھا کہ یہ میرے بچوں کی طرح ہے اور میں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دوں گی، یہ نہیں چوری کر سکتا. تو آخر میں اسی نے اسی اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس مالکن کو مرڈر کیا. سماہنی کے قاتلوں کو پکڑنے میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ مشکلات تو ہر کیس میں آتی ہیں جب کرمنلز کو آپ کرتے ہیں. ان کو جو گرون ہے، یہ سمانی کا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ 2012 میں ایک انسیڈنٹ میں اس میں جو خاندانی 2 گروپس کی دشمنی چلی آ رہی تھی، اس میں ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے 8 لوگوں کو ایٹ اے ٹائم مرڈر کر دیا تھا اور 1.5 سال تک کوئی ایک اس کا جو ایکیوزڈ ہے، جو ملزم ہے، وہ گرفتار نہیں ہوا تھا. تو میں چونکہ اس وقت میرپور میں تھا ایز ایس پی، تو پھر وہ آئی جی جو تھے ہمارے، انہوں نے وہ کیس مجھے ٹرانسفر کر دیا تھا 1.5 سال بعد ان کے اریسٹ کے لیے. تو میں پھر خود گیا تھا، ہم نے سرگودا میں جا کے آپریٹ کیا تھا اور وہ سارا گروپ جو وہاں پہ مختلف ناموں سے نام بدل کے اور بھیس بدل کے رہ رہے تھے، ان کو ہم نے اریسٹ کیا تھا. لیکن بہت بڑا ٹف آپریشن تھا یہ. ویسے تو بے شمار کیسز آپ کی زندگی میں گزرے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ یا کوئی خاص کیس جس میں آپ کو بہت مشکل پیش آئی ہو؟ دیکھیں، پولیس کے لیے تو ہر کیس مشکل ہوتا ہے اور ہر کیس ڈفرینٹ نیچر کا ہوتا ہے. تو یہ جو کیسز آپ نے ڈسکس کیے ہیں، تارکا ڈاکو والا بہت بڑا آپریشن تھا، جو بیلی بٹھار والا تھا، وہ بہت مشکل آپریشن تھا. 32 مقدمات میں انوالو وہ اشتہاری تھے اسی گاؤں کے جہاں کے وہ رہائشی ہیں، مطلب اشتہاری ہونے کے باوجود اسی گاؤں میں رہ رہے تھے، دکانیں چلا رہے تھے، سارا سسٹم ان کا چل رہا تھا، ان کو کسی قانون کی پرواہ نہیں تھی. پھر اسی طرح یہ گرون والا جو آپ نے پوچھا ہے، یہ بھی 28 کیسوں میں اشتہاری تھے، قتل ڈکیتیوں میں. تو اس طرح ہر کیس مشکل ہوتا ہے. نوشین راجہ ایک لیڈی یہاں پہ مرڈر ہوئی تھی میرپور میں، جی تو وہ کیس بہت ٹف تھا اور اس کی چونکہ پلاننگ انگلینڈ اور دبئی میں ہوئی تھی، تو اس کو پھر وہ اس لیول پہ جا کے ہم نے انویسٹیگیشن کی اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے پھر ہم نے ان کے کرمنلز جو ہیں وہ سندھ سے پکڑے تھے. اس طرح کاکڑا ٹاؤن میں 4 بندوں کا مرڈر ہوا تھا ایک فیملی کا، وہ بہت ٹف کیس تھا. مطلب پولیس کے لیے ہر کیس ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ٹف ہوتا ہے. عرفان سلیم صاحب، ایک کیس کے سلسلے میں آپ کا انگلینڈ بھی جانا ہوا، وہ کوئی کیس کیا تھا اور کیا حل نکلا اس کا؟ وہ کیس جو تھا وہ 2007 کا تھا. وہ بھی میں اس وقت ڈی ایس پی تھا. تو انگلینڈ میں 2 میرپور کے لوگ تھے جن کا کوئی آپس میں بزنس کلیش تھا. ٹھیک. ایک پارٹی جو تھی اس نے دوسری پارٹی کا بھائی میرپور سے کڈنیپ کروایا اور 16 دن اس کو کڈنیپ رکھا. اچھا. اور اس کے عوض انہوں نے 2,25,000 پاؤنڈ برطانیہ میں وصول کیے، لنڈن میں. تو وہ پھر ہم نے
اس کیس کے لیے چونکہ برٹش پولیس کا اور ہمارا لزام چل رہا تھا تو پھر آپس میں ہماری کوآرڈینیشن تھی, انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی تھی. تو وہ بندے انیشیل سٹیج پہ 2 بندے وہاں پہ پکڑے گئے برطانیہ میں, تو ان کو میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ گیا. تو وہاں سے واپس آ کے پھر جو باقی گروپ تھا یہاں پہ وہ ہم نے اریسٹ کیا. ناظرین یہاں پہ ایک لیتے ہیں کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. देखिए जेके न्यूज पर क्या है हमारे सियासतदानों के असल चेहरे, किसने किए क्या क्या वादे, कौन कहां किसको छोड़ गया, कौन अवामी मसाइल से मुंह मोड़ गया. देखिए सब कुछ जेके न्यूज पर. ویلکم بیک ناظرین. سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے زیادہ تر کورس میٹ ابھی تک ڈی ایس پیز ہیں, لیکن آپ کی اتنی جلد ترقیابی کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ صحیح ہے کہ میرے جو کورس میٹس ہیں وہ آزاد کشمیر میں ڈی ایس پیز ہیں اور پاکستان کے جو تھے وہ اسٹل انسپیکٹرز ہیں. تو اس میں میری گڈ لک آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن دوسری طرف میری جو محنت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, بالکل اسی وجہ سے سارا کچھ ممکن ہوا. میں نے بتایا کہ 1991 میں میری آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہو گئی تھی ایز اسپیشل, تو اس وجہ سے پھر میں باقی جو کورس میٹس ہیں ان سے سروس میں سینئر ہو گیا. راج صاحب بے شمار کیسز آپ نے حل کیے, تو کیا ان کے جو مجرمان تھے وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں یا ان کو کوئی سزائیں ہوئی ہیں؟ جو میں نے سروس میں امپورٹنٹ جو کیسز کیے ہیں, انویسٹیگیٹ کیے ہیں, اس میں کافی سارے کیسز ہیں جن میں سزا ہو چکی ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا جو بیلی بٹھار گینگ تھا ان کو کنوکشن ہو چکی ہے. اسی طرح ڈاکٹر معید پیرزادہ کی جو مدر کا مرڈر تھا اس میں اس کو 25 سال سزا ہو چکی ہے. ایک عثمان الوی تھا, اس کو سزا ہوئی ہے, اس نے ایک لوکل لڑکے کو کڈنیپ کیا, پھر 1 کروڑ روپیہ تاوان مانگا تھا, اس میں اس کو 25 سال سزا ہو چکی ہے. تو اس طرح کافی سارے کیسز ہیں جن میں سزا ہو چکی ہے. باقی جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں, وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو انشاءاللہ اس میں بھی سزا ضرور ملے گی. راج صاحب سارا ملک جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, تو کیا میرپور میں بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا یا کوئی ایسی کوشش کی گئی؟ یہ صحیح ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات کافی عرصے سے گزشتہ کچھ سالوں سے ہو رہے ہیں, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو آرمی اور باقی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ بھی پوری طرح کوشش کر رہی ہیں, اور اس میں انشاءاللہ کامیابیاں بھی بہت ہوئی ہیں, اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کمی بھی آ گئی ہے. آزاد کشمیر میں میرپور ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 2000 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. وہ 2 جو ہیں لوگ وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے بھیجے گئے تھے انڈین ایجنسیز نے, صحیح, اور انہیں ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ لاہور داتا دربار پہ جا کے بلاسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈڈیال سے ایک بس جاتی تھی لاہور کے لیے, تو اس میں دونوں بیٹھ گئے. اسلام گڑھ سے جب وہ گزر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کوئی مجمع لگا ہوا ہے, جو کرتب دکھانے والے جگلر ہوتے ہیں, اس طرح کا کوئی تھا ایونٹ. تو وہ انہوں نے سوچا لاہور جانے کے بجائے یہاں پہ ہی ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے اتر کے بلاسٹ کیا تھا. تو وہ اس میں ایک جو تھا دہشت گرد وہ بھاگ گیا تھا موقع سے, ایک پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. تو اس کو میں نے خود انویسٹیگیٹ کیا تھا. اس انسیڈنٹ میں کوئی 10 لوگوں کی جان ضائع ہوئی تھی. اس کے بعد 2000 کے بعد آج تک میرپور ڈسٹرکٹ میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے. باقی ڈسٹرکٹ جو ہیں اس میں ہوتے رہے ہیں, کچھ ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں, کچھ ہلاک ہوئے ہیں, کچھ گرفتار نہیں ہو سکے. سر عموماً دیکھنے میں آیا کہ ساری دنیا میں جرائم کی شرح جو ہے بڑھ رہی ہے, تو کیا میرپور میں بھی ایسا ہی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ جرائم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں, لیکن
میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے جو ٹینیور ہے ایز ایس ایس پی اس میں نے کمپیریزن کیا تھا، تو جو ہینیس کرائم ہے جس میں مرڈر، ڈکیتی اور اٹمپٹڈ مرڈر اور تھیفٹ کیسز، کڈنیپنگ، یہ جو سنگین جرائم ہیں جنہیں ہم ہینیس کرائم کہتے ہیں، اس میں 72% کمی ہوئی ہے۔ عموماً سننے میں آتا ہے کہ پنجاب میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں، پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں، تو میرپور میں بھی ایسا بھی واقعہ پیش آیا، پولیس مقابلہ کبھی ہوا ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر میں اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے سروس میں جس طرح چانسز ملتے گئے تو اگر میں چاہتا تو اس میں انکاؤنٹر بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو جینوئن انکاؤنٹر ہوتے ہیں ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، جیسے تار کے ڈاکو والا جو ہے جینوئن انکاؤنٹر تھا۔ تو اس کے علاوہ جتنے گینگز میں نے پکڑے وہ ہم نے چونکہ جان لینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے بعد سزا دینے کا اختیار کورٹ کے پاس ہے، تو پولیس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ اس کو ناجائز استعمال کرے۔ قائد اعظم پولیس میڈل کے علاوہ 3 صدارتی ایوارڈ، اس کے علاوہ 59 اعلیٰ کارکردگی ایوارڈ، 100 محکمانہ کارکردگی سرٹیفکیٹس کے علاوہ نقد انعامات، تو ان سب کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب آپ محنت کر رہے ہیں، آپ جان پہ کھیل کے کوئی ایسا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو صلہ ملے گا تو آپ خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس میں میری جو ہے وہ کوشش، محنت اور ان لوگوں کی دعائیں ہیں جن کے لیے میں کام کرتا رہا۔ سر، کیا آزاد کشمیر کی پولیس کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال ہے جس میں ایک ہی شخصیت کو اتنے زیادہ ایوارڈز، گولڈ میڈلز وغیرہ دیے گئے ہوں؟ جو قائد اعظم پولیس میڈل ہوتا ہے یہ پولیس کا ہائیسٹ ایوارڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ 3 لاکھ کیش بھی ہوتا ہے، اور جو صدارتی پولیس میڈل ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 لاکھ کیش ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ ایک قائد اعظم پولیس میڈل اور 3 صدارتی پولیس میڈل ملے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک سے زیادہ کسی کو نہیں ملا، وہ بھی صدارتی پولیس میڈل۔ سر، چیف جسٹس ہائی کورٹ مصطفیٰ مغل صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان کے مجرموں کو سزا ملی یا اس کیس کا کیا حل نکلا؟ ہاں جی، یہ 2011 میں چیف جسٹس غلام مصطفیٰ مغل صاحب جو تھے، ان کے اوپر مظفر آباد میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں انہیں گولی لگی تھی اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تو میں اس وقت ایڈیشنل ایس پی میرپور تھا، تو پھر مجھے یہاں سے اسپیشلی اس کیس کے لیے ریپیوٹ کیا گیا تھا، اور وہ خاصا کمپلیکیٹڈ اور مشکل کیس تھا، تو ہمیں تقریباً 1.25 سال لگا تھا اس کیس کو سالو کرنے میں۔ تو لاسٹ میں ہم نے وہ جو تھا کرمنل وہ ہم نے پکڑ لیا تھا، تو اسے مصطفیٰ مغل صاحب نے اس کو معاف کر دیا تھا اس سٹیج پہ۔ سر، کافی عرصہ ہوا میرپور میں کوئی اغوا برائے تاوان کی کوئی واردات نہیں ہوئی، کیس نہیں ہوا، تو اس کے لیے کیا پولیس نے کوئی خاص حکمت عملی آپ نے کوئی بنائی ہے؟ میرپور میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس میں ایک یہاں سے اے پی ایس کا بچہ اٹھایا گیا تھا 2005 میں، گجر خان میں جا کے اس سے رینسم لیا گیا اور اس سے چھوڑا گیا۔ وہ گینگ ہم نے پکڑ لیا تھا گجر خان میں، بڑا مشکل مرحلہ تھا وہ۔ اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹا بچہ یہاں سے اٹھایا گیا تھا 4 سال کا، اس کا کوئی 10 لاکھ روپیہ فیصل آباد میں تاوان لے کے چھوڑا گیا تھا، وہ ہم نے گینگ پکڑ لیا تھا۔ تو اغوا برائے تاوان کے جو کیسز ہوتے رہے ہیں، یہ جو آگے میں نے بتایا صابر مغل والا، انگلینڈ میں اس کا تاوان لیا گیا تھا، چونکہ وہ گینگز پکڑے گئے تھے، ہم نے اللہ کے فضل سے سارے گروپس پکڑ لیے تھے، سارے کیس سالو کر لیے تھے، جس وجہ سے بھی یہ پھر جو اس طرح کے کرائم ہے وہ ابھی کافی عرصے سے نہیں ہوا۔ سر، نیشنل ایکشن پلان کے تحت جب افغان باشندوں کو یہاں سے انخلا کیا جا رہا تھا تو کافی زیادہ پولیس آفیسران کو دھمکی آمیز کالز موصول ہوئیں، تو اس سلسلے میں کیا کبھی آپ کو بھی کوئی ایسی کال ملی؟ ہاں جی، اس وقت آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جب جو اللیگل تھے، جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ افغانیز رہ رہے تھے، ان کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک آپریشن کیا گیا تھا، اور اس دوران ہمیں بہت ساری کالیں افغانستان سے آتی رہیں، لائف تھریٹننگ کالز، بچوں کو کڈنیپ کرنے کی کالز، اس طرح کی کالیں آتی رہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروفیشن تھا، ہم نے کام اپنا جاری رکھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی ایسا مس ہیپ نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر میں کمپیوٹرائز لائسنس کا اجرا بھی جو ہے وہ میرپور سے ہوا، تو اس اچھے کام کو آپ نے کس طرح پایا تکمیل تک پہنچایا؟ جی، آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے، چونکہ پاکستان کے تقریباً تمام پروونسز میں کمپیوٹر ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہو رہے تھے، ہم اس لحاظ سے آزاد کشمیر میں کہیں سے کمپیوٹرائز لائسنس ایشو نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے انیشیٹو لیا
اور میرپور سے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہم نے کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ایشو کیا. اور اس کے بعد ابھی ریگولرلی جو مینول تھے وہ ہم نے بند کر دیے. اور اس کے بعد ہم نے بھیمبر کے لیے کوٹلی کے لیے ریکمینڈ کیا اور وہاں سے بھی کمپیوٹرائز لائسنس ایشو ہونا شروع ہو گیا. سر پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے لوگوں کو 2 ہفتے تک انتظار کرنا پڑتا تھا اور سائل کو خود جا کے افسران کے پاس اپنا کام کروانا پڑتا تھا. تو آپ نے کیسے اس کو کیسے بہتر کیا اور کس طرح سے یہ مطلب اب بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ کام؟ ہاں جی, کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاب کے لیے, ہائر ایجوکیشن کے لیے, امیگریشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو لوگ اس میں خاصے خوار ہوتے تھے, مختلف آفسز کے ان کو چکر لگانا پڑتے تھے اور کم از کم 1 ہفتہ ان کو لگ جاتا تھا ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں. صحیح. تو چونکہ جینون کی پرابلم تھی تو اس پہ ہم نے پھر یہاں پہ اس کو آفس میں میرے آفس میں ایک آفس قائم کیا گیا اور وہاں پہ اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ اس حد تک کر دیا کہ اپلیکینٹ آئے گا, صرف ایک اپلیکیشن سبمٹ کرے گا اور 2 گھنٹے کے بعد وہ وہاں سے آ کے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا. جتنی کنفرمیشنز ہیں وہ ساری ہم ٹیلی فونک اور وائرلیس کے ذریعے کر لیتے ہیں. راجہ صاحب, ایک ادارہ آپ نے 15 پولیس کا جو قائم کیا تھا, اس کا کیا فائدہ ہوا شہریوں کو؟ ہاں جی, یہاں پہ میرپور میں 15 جو میرے آفس کے بالکل ساتھ قائم ہے, وہاں پہ ہم نے لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کرنے کے لیے ٹیلی فون لائنز لی ہوئی ہیں اور اس کا لوگوں کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. کسی بھی ایمرجنسی کے لیے, چاہے وہ پولیس سے ریلیٹڈ ہو, ایمبولینس کی ریکوائرمنٹ ہو, فائر بریگیڈ کی ریکوائرمنٹ ہو, یا کسی ناگہانی صورت میں کسی پرابلم میں آپ ہیں تو آپ 15 پہ کال کریں, انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو انہیں بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے میرپور شہر کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرپور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ ہے. یہاں پہ سب سے بڑی وائٹل انسٹالیشن جو اہم تنصیب ہے منگلا ڈیم ہے. جی جی بالکل. پھر باقی کافی ساری وائٹل انسٹالیشنز ہیں اور کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ فارنرز کام کر رہے ہیں. بالکل. اس حوالے سے ہمیں سیکیورٹی تھریٹس جو ہیں وہ سیریس تھریٹس آئے روز ملتی رہتی ہیں, تو اس حوالے سے ہم سیکیورٹی ارینجمنٹس بڑھاتے رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم سیکیورٹی جو ہمارے ارینجمنٹس ہیں وہ کافی ہیں. ان کو ہم مزید بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو سر آپ یہ بتائیں کہ میرپور میں ابھی تک وومن پولیس اسٹیشن کیوں قائم نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, ویمن پولیس تو اویلیبل ہے. جو پولیس اسٹیشن ان میں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے. جو فیمیلز کے ایشوز ہوتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو, کسی طرح کی بھی کمپلینٹ جو آتی ہے وہ انہیں ڈیل کرتی ہے. لیکن انڈیپینڈنٹ ویمن پولیس اسٹیشن کے لیے میرے آفس سے اور باقی بھی یقیناً موو ہوتی رہی ہیں, لیکن ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. چونکہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ جلدی ویمن پولیس اسٹیشن بھی بن جائیں گے. راجہ صاحب, میرپور میں کتنی پولیس فورس ہے اور وومن پولیس کتنی ہے یہاں پہ میرپور ضلع میں؟ میرپور کی جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ ہماری کوئی 400 ہے, پلس ہمارے ساتھ ریزرو پولیس جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے 200 وہ ہے, اور جو لیڈی پولیس اسٹیشن ہے وہ 20 ہے. روسا, سیریس تو کافی سوالات ہو چکے ہیں, کیوں نہ سر سے ذرا ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا جائے؟ جی بالکل, میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ان سے فیملی کے بارے میں پوچھا جائے. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ میری فیملی مجھ سمیت 5 افراد پہ مشتمل ہے. 3 بچے ہیں. بچے آپ کے 3 بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں. ایک بیٹی ہے 8th کلاس میں اور 2 بیٹے ہیں, ایک 7th میں 5th میں. سر کیا بچے کس طرف مائل ہیں؟ کیا وہ بھی پولیس فورس جوائن کریں گے یا کوئی اور ارادہ ہے ان کا؟ بچے جو ہیں وہ پولیس سے کوئی اتنے زیادہ امپریس نہیں ہیں. میں خود بھی پولیس کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, میری خواہش نہیں تھی پولیس کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا تھا تو میں پولیس میں آ گیا. تو بچے ابھی چھوٹے ہیں, ابھی بڑے ہو کے وہ پھر ان کا ٹرینڈ دیکھیں گے کہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. سر پولیس میں آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ پولیس میں آنے کی میں سمجھتا ہوں یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رزق لکھا تھا یا مجھ سے کوئی کام لینا تھا. ادروائز پولیس سے مجھے پولیس جوائن کرنے کا کبھی بھی شوق نہیں ہوا تھا. تو ابھی کبھی خیال نہیں آیا کہ چھوڑ چھاڑ کے, جس طرح آپ کے دوسرے بھائی 2 بھائی بیرون ملک ہیں وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, تو آپ بھی بزنس کریں, کاروبار کریں؟ انیشیل سٹیج پہ جب پولیس میں نے جوائن کی تو اس وقت چونکہ مشکلات بھی بہت زیادہ تھیں, تو سوسائٹی میں پرابلمس بھی بہت تھیں, تو بندہ ڈس ہارٹ ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر بندہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے.
تو ابھی کوئی ایسا فی الحال پروگرام نہیں ہے کہ سروس چھوڑ کے کہیں باہر جانے کا. تو سر آپ کو بچپن میں کن چیزوں کا زیادہ شوق تھا؟ مطلب گیمز وغیرہ یا کچھ اور ایکٹیویٹیز کیا تھی؟ مطلب بچپن میں کیا ہابیز تھیں مجھے آپ کی؟ بچپن میں اسپورٹس کا بہت شوق تھا, کرکٹ اور فٹ بال. کالج لیول تک میں کھیلتا رہا. پھر ہنٹنگ کا شوق تھا, شکار کا. تو یہی شوق رہے ہیں. تو ابھی جب آپ کو فارغ وقت ملتا ہے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میوزک سننا پسند کرتے ہیں یا پھر فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا؟ دونوں چیزیں نہیں کرتا چونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا. صحیح. پولیس میں ہمارا راؤنڈ دی کلاک جاب ہوتی ہے, تو اگر کوئی ٹائم اسپیئر ہوتا ہے ایوننگ میں یا لیٹ نائٹ, تو وہ بھی میں آفس میں آ کے تو جو پینڈنگ چیزیں ہیں یا کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ٹائم میں ادھر سرو کرتا ہوں. پولیس فورس کے جو نوجوان ہیں, جوان ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج ہے, کیا پیغام دیتے ہیں ان کو؟ میرا پولیس کے جوانوں کے لیے یہ میسج ہے کہ ان کی روزی اللہ تعالیٰ نے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے لکھی ہوئی ہے, اور محنت کریں, جو ان پہ فرض عائد ہے اس کو دیانتداری سے پورا کریں, رزق حلال کھائیں. اور پولیس کی جو سروس ہے وہ اسی لیے کہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے, چونکہ وہ لوگوں کی عزت, جان اور مال کی حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں. تو جتنی آپ محنت کریں گے اتنی آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی, اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنے ہی آپ سرخرو ہوں گے. اچھا, جے کے نیوز کی اس کاوش کو, جو کہ آزاد کشمیر کا ایک پہلا نیوز چینل ہے, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں جے کے نیوز کی اس کاوش کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک لوگوں کو ایک میسج یا جو میں کہنا چاہتا ہوں بات, وہ آپ کے ذریعے ان تک کنوے ہوتی ہے. چونکہ آزاد کشمیر جو ہے وہ بڑا پیسفل ایریا ہے, اور میرپور ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پیسفل ہے. یہاں کے ایکسپیٹریٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے, 1.2 ملین لوگ جو ہیں. تو ابھی ہر انسان سے بندہ انٹریکٹ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں. تو میرپور ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں کرائم کی جو صورتحال ہے میں نے آپ کو بتا دیا, اس پہ بہت سیٹسفائی ہیں کہ یہاں پہ کرائم اللہ کے شکر سے ہم نے بہت زیادہ کنٹرول کیا. اس میں صرف پولیس کی ایفرٹ نہیں ہے بلکہ شہریوں کی ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کرائم کے حوالے سے. تو اپنے خطے کو, اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے آپ کو جتنی آپ کے بس میں وہ کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ آئندہ آپ کی نسلیں اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گی. میں اس کاوش کو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اس کو میں چاہوں گا کہ باقی بھی جو لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں جو پبلک کے لیے لوگوں کو سہولتیں فراہم کریں گے, جو ان کی ڈیوٹیز ہیں ان کو بھی اسی طرح آپ میڈیا پہ لائیں, تاکہ ان کی جو باتیں ہیں, ان کے جو میسیج ہے وہ پبلک تک کنوے ہو سکے. سر آخر میں میرپور کے شہریوں کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میرپور کے شہریوں کے لیے میرا یہی میسیج ہے, میرپور کو پرامن بنانے کے لیے, پرامن رکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جو انفارمیشن شہریوں کے پاس ہوتی ہے وہ آپ ہمیں پورے اعتماد سے ہم تک پہنچائیں, ہم انشاءاللہ اس پہ ایکشن لیں گے. اور جو ٹرسٹ ہے, جو اعتماد ہے پولیس اور عوام کے درمیان, وہ اگر آپ دیکھیں گزشتہ 30 سال 40 سال پہلے تو وہ اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا, لیکن آہستہ آہستہ جو پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو پبلک کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے یہی ایک وجہ ہے کہ اگر میرپور کے کرائم میں 72% کمی ہوئی ہے تو وہ پبلک کی کوآپریشن کی وجہ سے اور ان کے ٹرسٹ کی وجہ سے ہوئی ہے. جی ناظرین, یہ تھے ایس ایس پی میرپور فخر کشمیر جناب راجہ عرفان سلیم صاحب, جنہوں نے نہ صرف پروفیشنل بلکہ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بہت کچھ بتایا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ناصر رفیق چودھری اور عروسہ امجد کو دیجیے اجازت. آپ کو کیسا لگا یہ ہمارا خصوصی انٹرویو؟ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.